बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 4 अप्रैल हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने रखना है। जो अभी अपडेट्स आई हैं, कुछ नई मालूमात हैं, तफसीलात हैं। अगले 48 घंटे क्यों अहम है? डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी ट्वीट, बहुत बड़ा ऐलान आज आ चुका है। और ईरान की फ़ज़ाओं पर इस वक्त अमरीकी इसराइली जहाज़ों ने जो अब तक का सबसे ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम नाफिज हुआ, ईरान की टेक्नोलॉजी की स्टडी शुरू कर दी। और जंग का तरीकाकार और ईरान के तेल अवीव पर इस वक्त हमले, तेल अवीव जल उठा। पाकिस्तानी इनकलाब ने पूरे खित्ते में इसराइल के सफारत खानों को निशाना बनाने का, और अमेरिका की जो डेड लाइन ख़त्म होने के इस घंटों में अमरीकी CC-17 जहाज़ों की तादाद मशरिक़ वुस्ता में ईरान के बिजली घरों समेत अहम मुकामात उड़ाने की धमकी है। जवाब में ईरान ने उन्हें क्या जवाब दिया? अरबों की नींद क्यों हराम? मिडल ईस्ट और ईरान के लोग इस वक्त दोनों बिजली, गैस और तमाम मामलात पे कहाँ जा रहा है? यूरोप भी यहाँ मौजूद अपना दाव लगाने के लिए। यूक्रेन के बाद इटली भी अपना असलहा बेचने पहुँच गया। सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर, उनकी वज़ीर आज़म। और यूरोपीय यूनियन की तरफ से ईरान पर तेल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियाँ ख़त्म होने का आज इशारा उन्होंने कर दिया। बहुत बड़ी खबर है ये। और दुनिया का सबसे बड़ा इदारा अक़वाम मुत्तहिदा माली तनख्वाहों की वजह से पैसे ख़त्म हो गए। अरब अमारात की आज बहुत बड़ी घिनौनी साजिश, ईरान पर एटमी हमले का मामला। तरदीद भी आई, लेकिन ये तफसील ज़रा सुने। पाकिस्तान में इंकशाफ कैसे इंटरनेशनल इदारों तक पहुंचा। और अरब अमारात की वजह से दिफाई डील में अब भारत को तैयार किया जा रहा है। पंजाब, राजस्थान के सरहदी इलाके क्यों खाली करवाए जा रहे हैं? पाकिस्तान में सब बूटों की आवाज़ सुनाई दी जा रही है। अहम वजारतों पर इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र, ब्यूरोक्रेट और कौमी हुकूमत लाने की तैयारी, ये सारा मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जब आप इस वक्त वीलॉग देख रहे होंगे, इस वक्त तेल अवीव में ईरान के क्लस्टर म्यूनिशन बड़ी स्ट्राइक हुई। मुख्तलिफ इलाकों में ईरान की तरफ से शदीद बमबारी हुई, और ये आज दिन के वक्त हुई है। आमतौर पर ये रात को होती है। तेल अवीव में धुएं के बादल होते हैं, लेकिन इस वक्त बारूद की बू दिन में फैली हुई है। और ये मामला काफ़ी मुख्तलिफ था, क्योंकि अबनाए हरमज़ से इसराइल से जुड़ा हुआ जो एक शिप ड्रोन से ईरान ने तबाह किया। और फिर अरब अमारात पर आज 23 बैलिस्टिक और 56 ड्रोन मारे गए। उसकी वजूहत क्या बनी? ईरान पर देखें, अभी मुमकिना हमले के पेश नज़र ईरान की फ़ज़ाओं पर इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल के लिए ईरान ने दावा किया कि पहली दफ़ा जो कल नया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया, जिससे अमरीकी फ़ज़ाइया को शदीद नुकसान भी पहुँचा। ये ख़ातमुल अंबिया मिलिट्री हेडक्वार्टर के स्पोक्स पर्सन ने बयान दिया कि अब हमारी फ़ज़ा भी इंशाअल्लाह नाकाबिल तस्खीर हो जाएगी, जैसे हमने समुंदर पर कब्ज़ा किया है। अमेरिका के लिए हालात इस वक्त काबू से क्यों बाहर हो रहे हैं? इसराइल के साथ मिलकर इन्होंने आज ईरान की तनसीबात, खुज़िस्तान सूबे में एटमी तनसीबात पर, बुशहर पर तीसरी दफ़ा हमला किया। और पुतिन ने इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया, शैतानी हमला करार दिया, और कहा कि इसके असरात मिडल ईस्ट में नजर आएंगे। ये याद रखें कि इस न्यूक्लियर शहर बुशहर में 198 के करीब रूस के माहिरीन मौजूद थे, और अभी भी वहाँ से जो निकाले जा रहे लोग थे, बड़े बड़े इसमें साइंसदान भी मौजूद हैं। एक शख्स को मिसाइल का टुकड़ा भी लगा जो जहाँ बहक हुआ। उसका पहले रूस के माहिर का कहा जा रहा था, लेकिन रूसी खबर एजेंसी ने कहा नहीं, वो ईरानी नेशनल है। अब ये मामला ज़ाहिर है ट्रंप पुतिन ने इसको बड़ा सीरियस लिया है। ट्रंप ने 10 दिन के लिए सीज़ फायर का जो ड्रामा किया हुआ था, 6 अप्रैल को कह रहा है ख़त्म हो रहा है, ताकत से अब हमला करूंगा 48 घंटे। जवाब में ईरान की एम्बेसी ने रजीम चेंज की अमरीकी जर्नलों की तस्वीरें शेयर कर दी, बड़े बड़े उन पर निशान लगा दिए। और रेगन और ट्रंप की एक तस्वीर शेयर की कि रेगन उसे कह रहा था मैंने सोवियत यूनियन तबाह किया, तो ट्रंप ने कहा मैंने अमेरिका तबाह कर दिया। फिर एप्स्टीन फाइलों से लेके वो ट्रंप की जुगतों का, धमकियों का सारा मजाक उड़ाते रहे। और एक जगह तो बल्कि लिखा हुआ था ईरान की एम्बेसी जिम्बाब्वे ने कि आज ट्रंप खामोश है तो मज़ा नहीं आ रहा किसका मजाक उड़ाएं। डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त अमेरिका में हटाने का मुतालबा ईरान की तरफ से भी, देखिए ये जिसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म की तैयारी है। ईरान ने जो गैर रवायती जवाब दिए अपने, उसमें देखें अमरीकी फ़ज़ाइया अब इस वक्त C-17 जो ग्लोब मास्टर 30 ट्रांसपोर्ट तैयारें, बड़ी कतार उनकी बहरे ओकियानूस को क्रॉस करती मिडल ईस्ट की तरफ। ये मिलिट्री कार्गो जहाज़, यहाँ पैसेंजर जहाज़ नहीं होते, ये रूट है इनका मशरिक़ वुस्ता की तरफ, खलीजी ममालिक की तरफ, मिलिट्री अड्डों की तरफ। यहाँ फ़ौजी एहलकार, बख्तरबंद गाड़ियाँ और भारी साजो सामान, यानी ज़मीनी फ़ौज। ये 35 दिनों में अब तक की सबसे बड़ी फ़ज़ाई नकलो हरकत है। 35 दिन की जंग में अब जो पेशरफ्त, ये देखें एटमी तनसीबात के शहर में जहाँ वोंग लॉन्ग 2 ड्रोन का मलबा मिला, ये सऊदी अरब और अरब अमारात इस्तेमाल करते हैं, चीन के बने ड्रोन। ये खदशा पैसा हो रहा है कि सऊदी अरब और अरब अमारात अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर कोई ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल है। ईरान क्योंकि काबू नहीं आ रहा, जंग का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। और अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन अभी एक रिपोर्ट सामने आई जो पाकिस्तान के हवाले से अरब ममालिक, क्या मांगा जा रहा था? ईरान पर एटमी हमला। आप सोच सकते हैं ये बड़ा ख़तरनाक इल्ज़ाम जो हुकूमती सहाफ़ियों के ज़रिए, नून लीग के सहाफ़ी हैं, इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए रिपोर्टिंग हुई है।
اب سارا عالم کا بھی اس میں نام آ رہا ہے کہ نون لیگ کے ظاہر ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، حکومت میں آل شریف ہے۔ اب اس رپورٹ کو عرب امارات کے سینئر ذرائع نے غلط قرار دیا ہے، لیکن یہ رپورٹ اگر آپ سنیں 19 مارچ کی رپورٹ ہے کہ نون لیگ کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع جس میٹنگ میں جو سعودی عرب ریاض میں اجلاس ہوا، وہاں عرب امارات کے ساتھ باقی تمام عرب ممالک بھی، کویت، قطر، بحرین بھی، اور یہاں انہوں نے کہا کہ ہر ممکن ایران کو شکست دینے ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں پہ اختلافات بھی بہت سارے آئے ہوں گے، لیکن کویت، اردن، بحرین اور عرب امارات نے پاکستان کی اس کوشش کی بھی مخالفت کی، بلکہ حتیٰ کہ مشترکہ اعلامیہ اسرائیل کی مذمت کے حوالے سے بھی مخالفت کی۔ عرب امارات نے بعد میں تردید کی ہے کہ جی ہم نے نہیں کہا ایٹمی حملہ ہوا تو ظاہر ہے ہمیں بھی نقصان ہوگا، ہم تو ایران کے یہاں موجود شہریوں کو بھی محفوظ رکھ رہے ہیں، وہ اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کر رہے۔ لیکن اس کے بعد جو حالات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ معاملہ ٹھیک۔ عرب امارات دیکھیں $2 ارب تو پاکستان سے مانگے، وہ آپ نے دیکھیں، حالانکہ ابھی انہوں نے امریکہ کو $1.4 خرب کی مدد کا وعدہ کیا ہے کہ سارے نقصانات دگنے پورے کریں۔ $2 ارب میں کیا اہمیت ہے؟ پھر جو بشیر پلانٹ پر جو چوتھی دفعہ حملہ ہوا، 3 دفعہ، ایرانی وزیر خارجہ نے اس کو، عباس اراغچی نے کہا کہ اس کی تابکاری کے اثرات عرب ممالک کی طرف جائیں گے۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو حملہ کرنے کا مطلب عرب دنیا کو ختم کرنا ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ ایران پر سب سے زیادہ جو ایران کے حملے ہیں وہ عرب امارات پر ہوئے، 79 حملے آج بھی ہوئے، 23 بیلسٹک میزائل اور باقی ڈرون۔ عرب امارات میں انہوں نے ابھی فی الحال آسٹریلیا، برطانیہ سے بھی دفاعی نظام منگوایا ہے، جنوبی کوریا کا نظام بھی لگا ہوا ہے، پیٹریاٹ کا۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے پیچھے ہٹنے کے بعد ان کے تعلقات اب ختم ہو چکے ہیں۔ اور پھر ایران کے وزیر خارجہ کی آج کی اگر آپ ٹویٹس دیکھیں، عباس اراغچی کی، انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ ٹویٹ کی اور کہا امریکی میڈیا جو بھی ہمارے مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراہتے ہیں اور اسلام آباد آنے سے انکار نہیں ہے۔ مسئلہ ہے بہت بڑا ایک کہ یہ غیر قانونی جنگ جو مسلط ہے ہم اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی چھوٹے موٹے مذاکرات نہیں چاہتے۔ اب ایران کی عوام، پاکستان کی عوام کو جو شکریہ تھا وہ ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی اور اسحاق ڈار نے بھی شکریہ ادا کیا۔ اس کا مطلب ایران کے پاکستان کے ساتھ یہ جو تعلقات ہیں اب عرب ممالک کی نسبتاً بہتر ہے۔ یہ پاکستان کا بہترین فیصلہ ہے، درست فیصلہ ہے۔ اللہ کرے کہ اس جنگ میں پاکستان بلکہ ان کی میزائل ٹیکنالوجی سے مدد کرے، کوئی ملٹری مدد کرے، حقیقی معنوں میں جنگ کا، تاکہ فیصلہ کن بنے۔ کیونکہ اب یہ جو 6 اپریل کی ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی نا 48 گھنٹوں سے کم کہ آپ نائے ہرمز کھولیں ورنہ وہ ایران کے پاور گریڈ کو تباہ کرے گا، بجلی کے نظام پر حملہ کرے گا، 9 کروڑ لوگوں کو بجلی سے محروم کرے گا۔ اب ظاہر ہے ایران نے اس کے جواب میں خلیجی ممالک کے توانائی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دینا ہے، سفارت خانوں کو تباہ کرنا ہے اسرائیل کے، امریکہ کے، پھر تیل کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، اب نائے ہرمز پھر بھی بند رہے گی، جنگ طویل ہو جائے گی، دونوں طرف نقصان بہت ہوگا۔ اب فیصلہ اس میں دیکھیں اب یہی ہوگا کون زیادہ دیر نقصان برداشت کر سکتا ہے۔ ابھی تک اس جنگ میں ایک نتیجہ تو پوری دنیا نے نکال لیا ہے کہ اگر آج امریکہ اسرائیل کی حمایت سے پیچھے ہٹے تو ایران اسرائیل کو ایک دن میں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کی آنکھیں کھولنے کے برابر معاملہ ہے، جو ساری زندگی اسرائیل سے خوف زیادہ رہے، سہمے رہے، ڈرتے رہے، بزدلوں کی طرح اس کے سامنے چوچرا نہیں کرتے۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایران کو جنگ جیتنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں یہ جنگ صرف ہارنی نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات میں نے کی۔ امریکہ کی تاریخ میں امریکہ نے 48 گھنٹوں میں کبھی سیز فائر کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا، ایران سے پہلی دفعہ کیا اور ایران نے انکار کیا۔ یہ ایران کی جیت ہے۔ 5 ہفتوں کی جنگ میں آپ دیکھیں کہ ایران نے جو غیر روایتی حکمت عملی اپنائی وہ مکمل طور پر کام کری، وہ اس جنگ کو فوجی لحاظ سے نہیں لڑ رہے، یہ بڑی حکمت عملی سے لڑ رہے ہیں۔ جو کل امریکہ کے جہاز انہوں نے گرائے یہ بہت بڑی مثال ہے، یہ جنگ کے پہلے دن بھی کر سکتے تھے۔ 35 دن کے بعد اپنی فضائی برتری ثابت کرنا، ایک ہی دن میں 13,000 جنگی پروازوں کے بعد F-15 A-10 تھنڈر بولٹ ہیلی کاپٹر گرانا، مکمل فضائی برتری اور غلبے میں فرق ہے، یاد رکھیں۔ یہ امریکی طاقت کا براہ راست مقابلہ نہیں کر رہے، یہ اسے بڑے طریقے سے جنگ کو کھینچ رہے ہیں، مشکل بنا رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں جو توانائی کے انفراسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں، وہاں موجود سفارت خانے، ڈاٹا سینٹر، ریڈار والے طیارے سسٹم اور جو ایندھن بھرنے والے بڑے بڑے ٹینکرز ہیں، ابھی امریکی پائلٹس جو تیار، یہ ثابت کرتا ہے کہ ایران کے پاس صلاحیتیں موجود تھیں۔ یہ ٹیکٹفلی F-35 سے لے کر 10 تھنڈر بولٹ تک جو تباہ کیا گیا، امریکہ کو یقین ہے کہ اب سویلین انفراسٹرکچر کی تباہی کے بعد یہ دوبارہ کھڑا ہو جائیں گے۔ ایران کا دیکھیں جو پل انہوں نے گرایا وہ 25 سال میں بنا تھا، مشرق وسطی کا سب سے اونچا اور شاہکار ایک لمبا پل تھا۔ انہوں نے 5 گھنٹے مسلسل بمباری کے بعد گرایا اسے، 5 گھنٹے مسلسل۔ اور یہ ایران کو مجبور کریں کہ نیوکلیر ہتھیاروں کی 10% افسودگی کر کے یورینیم بتا دیں۔ ایران کی پیٹرولیم کی جو تنصیبات پہ حملہ ہوا، کھاد، پلاسٹک، پولیمر کی قیمتوں میں ذرا اضافہ دیکھیں۔ اور امریکہ کا تو جو نقصان ہے وہ آپ کو پتہ ہے، 2027 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 1.5 کھرب کا بجٹ یعنی $2 ارب روزانہ، اب وہ قرضہ اور تعلیم اور صحت اور ماحولیات کے منصوبے سے پیسے نکالنا دھڑن تختہ کر دیا اس نے۔
ایران اپنی تاریخ اس وقت سب زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. ابھی تو یورپی یونین نے تیل کی ان کو اجازت دے دینی ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے تیل ہوگا ہی صرف ایران کا. امریکہ کے لیے جو جنگ کا مسئلہ جو اس وقت بنا ہوا, جو بڑا ٹوسٹنگ موڑ ہے, وہ لاپتہ پائلٹ ہے. 2 HC-130 JCAM ریسکیو جو جہاز ہیں وہ اس وقت باقاعدہ مڈل ایسٹ سے لائے گئے کہ اس پائلٹ کو ہر صورت میں ڈھونڈیں. یہ ایک ترک کا پتہ ہے بہت بڑا, امریکہ بھی ڈھونڈ رہا ہے, ایران بھی ڈھونڈ رہا ہے, زندہ مردہ جس طرح مل جائے. اس دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے. ڈیلٹا فورس, نیوی سیل, آپ کو پتہ ہے خصوصی تربیت یافتہ حملہ لے کر ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی زندہ مردہ زخمی جیسے ملے ڈھونڈ لیں بس. اب ہو سکتا ہے اتنا زخمیوں کی حرکت کرنے سے قاصر ہے, یا کسی نے اس کو پناہ دی ہے, وہ زندہ ہے. بہرحال ابھی زیادہ عرصہ تو دیکھیں, وہ کچھ عرصہ تک تو بغیر خوراک اور پانی کے زندہ رہنے کی تربیت ہے, لیکن کتنا عرصہ. ایران کی کوشش ہے اسے ڈھونڈ لیں کسی طریقے سے. ایرانی میڈیا نے تصاویر جاری کی ہیں, امریکہ نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے, لیکن یہ پائلٹ ایران کے پاس پہنچ گیا تو امریکہ میں بڑا سخت طوفان مچ جانا ہے. امریکہ نے تو کہنا جنیوا کنونشن کے مطابق سلوک کرے, جیسے ابھی لندن میں آیا تھا, کو یاد ہوگا. تو ایران کا جواب ہوگا جنگ بھی پھر جنیوا کنونشن کے مطابق لڑے. کیا یہ جنگ جنیوا کنونشن کے مطابق ہو رہی ہے؟ خوزستان کا جو علاقہ ہے, یاد رکھیں, جہاں یہ پائلٹ گرا ہے, یہ کویت کے قریب علاقہ ہے. یہاں تیل کی کوریڈور جو اسرائیل تک جاتی ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ تیل کے ذخائر پہ قبضہ. جیسے سعودی عرب کو یہ ڈراتے رہے صدام حسین سے عراق حملہ کرے گا, ملٹری اڈے دے دو, اس نے دے دیے. کویت پر, سعودی عرب پر, سب جگہ انہوں نے قبضے کر لیے اڈوں سے. آج تیل کے آپ کو پتہ مقامات پر سارا عراق کا تیل ادھر ہی جاتا ہے. اسی طرح یہ اب کوشش ادھر بھی یہی ہے کہ ایران کے نام سے ڈرائیں. اچھا, وہاں جو علاقہ ہے خوزستان کا, وہاں انہوں نے بڑی کوشش کی حکومت کے خلاف لوگوں کو مخالف کریں, لیکن وہ بندوقیں لے کے, ایران کے جھنڈے لے کے ڈھونڈ رہے ہیں سارے. اب دیکھیں 37 دن کی جنگ ہو اس وقت جو ہے, وہ ایران میں سب سے زیادہ تاریخی حملے ہوئے ہیں. 12,000 حملے تو خود امریکہ نے اعتراف کیا کہ ہم نے کیے. باقی یعنی 500 کے قریب آپ کہہ لیں روزانہ کی بنیاد پر حملے. بڑے بڑے فائٹر جیٹس, ہر طرح کا اسلحہ, ہر طرح کا میزائل, اسکولوں, اسپتالوں, شہری آبادی, تیل, گیس, بجلی, گھروں پہ, تنصیبات پہ, پلوں پہ, ریسکیو کے اداروں پہ, فیکٹریوں پہ, مساجد پہ, قدیم تاریخی جو ان کی عمارتیں ہیں, کھیلوں کے میدان بھی نہیں چھوڑے انہوں نے. وزیر تعلیم نے بتایا کہ 30 یونیورسٹیوں کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی. امریکہ نے جنگ میں 15 ممالک سے ایران لڑ رہے ہیں. لیکن کیا آپ نے ایک دفعہ بھی ایران کی حکومت سے دنیا کے کسی بھی ملک سے مدد کی اپیل سنی؟ کبھی آپ نے دیکھا وہاں کوئی لوٹ مار ہو, کوئی دکانوں پر حملے ہو رہے ہوں, کوئی لوگوں نے اشیاء خوردوں نے سٹاک کر لیا ہو, جمع کر لیا ہو, یا آپ نے عوام کو بجلی, گیس, پانی کی کوئی شکایت کرتی دیکھے ہوں, یا آپ نے ایران کے اندر 28 فروری کے بعد اب تک پیٹرول اور ڈیزل مکمل مفت ہے. خوراک کے معاملے میں دکانوں میں لکھا ہوا ہے مال لے جائیں, جنگ کے بعد نہیں. تمام لیڈرشپ اپنی عوام کے ساتھ سڑکوں پر آپ کو نکلتی نظر آتی رہی. ایک ایک کر کے شہید بھی ہوتے لیکن پیچھے نہیں ہٹے. اور آفرین ان باحیا کردار والے عظیم لوگوں پر کہ آپ کو پتہ ہے ابنائے حرمز میں ایران نے ان تمام جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے جس میں انسانی جان بچانے کی ادویات ہوں گی, جو ضروری سامان ہوگا, انہیں جانے کی اجازت, انہیں نہیں روکا جائے گا چاہے وہ جس مرضی ملک کے ہوں. یہ ان کا کردار ہے. تو انشاءاللہ یہ ہاریں گے نہیں کبھی بھی. اب آ جائے پاکستان کے حالات کی طرف. یہاں بڑی ڈرامیٹک چینجز امید ہے, اس اپریل کا مہینہ بڑا ہی تگڑا اور تیز ہونے والا ہے. ایک تو وزیر اعظم میں بوٹوں کی آواز ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی میانمار میں آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے, وہاں جنرل زبردستی کے الیکشن میں آنگ سان سوچی کو بے گناہ جیل میں قید کر کے وہ 2021 اقتدار میں بیٹھا تھا, اس نے 2 نمبر الیکشن کروائے, پارلیمنٹ کے اندر 25% فوجیوں کو نشستیں دی اور خود اب صدر بن گیا. یہ 5 سال بعد بنا ہے. اب یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے واردات. اس کی وجہ یہاں دیکھیں طاقتور لوگوں نے اپنی ساری طاقت عہدوں کے لیے لگائی ہوئی ہے. سب کچھ جو ان کے پاس داؤ پہ لگا کے عہدوں پہ, چاہے افغانستان پہ چڑھنا پڑے چاہے پاکستانیوں پہ چڑھنا پڑے. خان کو جو بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے یہ صرف اور صرف ان عہدوں کی وجہ سے, اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. عہدوں میں اب ہوتا کیا, ابھی جنرل باجوہ گیا, ندیم انجم گیا, مشرف گیا, ضیاء الحق گیا, بلکہ قاضی فائز گیا. آپ دیکھیں کہ گھر والے بھی آپ جو سے بات نہیں کرتے, ان کا بھی یہی حال ہونا ہے. اب یہ صدر بننا چاہتے ہیں, حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے. اب عرب دنیا اس وقت سخت مخالف ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے نواز شریف کی بھی آخری ملاقات جو ہوئی ان سے بڑی شدید قسم کی تلخیاں نظر آئیں. اور حکومت میں جب بھی تبدیلی آئے آپ دیکھیں کہ وزیر خزانہ سے شروع ہوتی ہے. شہباز شریف بہترین بوٹ چاٹ وزیر اعظم, بہترین, لیکن میچ غلط جگہ پھنس گیا ہے عرب دنیا میں. وزیر خزانہ ان کا لگا ہوا ہے. یہ جو قومی حکومت کا پلان آپ کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ عرب دنیا کا ہاتھ ہٹنے کے بعد نیچے دھڑم تختہ ہے سارا. شریف خاندان کے سب سے زیادہ تعلقات, یہی تو لوگ انہی کندھوں پر بیٹھ کے آئے. یہ دبئی میں جو پراپرٹیاں, جائیداد, مال, دولت, لوٹ مار, دبئی نے صرف قرضہ اپنا ابھی نہیں مانگا, 1996 کے 45 کروڑ ڈالر بھی مانگے ہیں موجودہ قرضے کے ساتھ. اور یہ جو عسکری اور نون لیگ کے صحافی آپ کو اٹھل اٹھل کے دکھاتے ہیں نا کہ منہ پر تمانچہ ہے, یہ عمران خان کے دور کا قرضہ کہہ رہے. 1996 میں عمران خان کی پارٹی بنی تھی. بہرحال یہ دنیا کی واحد جنگ ہے اب اس میں کہ ان کے بجائے ان کو ڈالر ملنے کے ڈالر جا رہے ہیں, اور اس میں علیہ شریف کا بہت بڑا کردار ہے. اور بڑی سخت اس وقت
تب چڑھی ہوئی ہے کہ نون لیگ کے صحافیوں کو بھی یہ، بلکہ عرب امارات کے خلاف جو بیانیہ بنا وہ بھی گلے پڑ گیا کہ جی انہوں نے بیانیہ بنایا جی خود مختاری اور قومی غیرت کے نام پہ ہم قرضہ عرب امارات کے منہ پہ مار رہے ہیں. یہ عرب امارات کے اپنے دیے ہوئے پیسے تھے بہرحال. پھر سعودی عرب کا بھی قرضہ ایسے ہی منہ پہ مارے، IMF کا بھی مارے، چین کا بھی مارے، امریکہ کا بھی مارے، سب کا مارے. لیکن عرب امارات کے قرضے اگر واپس کرنا غیرت ہے تو پھر ان کے قرضے لینا پھر بغیرتی ہوگی. دیکھیں عرب دنیا نے کس نگاہ سے دیکھتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ بھیک اور امداد کی یا قرض کی. یہ جو پراپرٹیاں اور لوٹی دولت پاکستان سے لوٹ کے عرب امارات کو انہوں نے امیر کیا. دبئی لیکس آپ نے دیکھی ہے جس میں زرداری خاندان، شریف خاندان، ڈار خاندان، بے تحاشا کے نام ہے. اب آپ عرب امارات کے تمام بیانات دیکھ لیں، یہ ان کے حلق سے وہ ساری پراپرٹیاں نکلوا لیں گے شیخ. یاد رکھیے گا میری بات. اب اس حکومت کو بچانے کے لیے 28ویں ترمیم یا فضل الرحمان کو سندھ میں بلوچستان میں حکومتیں دے کر آخری سانسوں کی کوشش ہے. اب تحریک انصاف کی حکومت قیادت نے 10% بھی ہمت دکھائی، 10%، زیادہ نہیں، 7 اپریل اور 9 اپریل کو. تو اپریل کے مہینے میں آپ کو نئی حکومت نظر آ سکتی ہے. خان کی رہائی کے معاملات بھی اسی اپریل کے مہینے میں ہو سکتے ہیں. اب یہاں ظاہر ہے نیت اور ہمت کی بات ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، کتنی جرأت ہے یہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کس حد تک جڑتی ہے. عوام تو تیار ہے، آپ کو پتہ ہے. ابھی تو جو انہوں نے واردات کی نا، وہ بادشاہ کے پاس ایک لطیفہ بھی کسی نے شیئر کیا تھا کہ وہ روٹی کی قیمت بڑھانی تھی تو اس نے کہا 5 روپے اضافہ کرنا ہے. بادشاہ نے کہا نہیں 50 روپے کرو، جب لوگ شور مچائیں گے میرے پاس آئیں گے تو میں کم کر کے وہ 5 روپے تک لے آؤں گا. تو یہ اصل میں وہی واردات پیٹرول پہ انہوں نے کی، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں، عوام دیکھ رہی ہے، حالات دن بدن خراب. ابھی تو اپریل کے مہینے میں مڈ میں آپ کو اندازہ ہوگا جب خوراک کے مسائل سامنے آئیں گے. اب تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج نظر نہیں، جماعت اسلامی نکل آئی تھوڑی بہت. اب اگر ان کا 7 اپریل کو اور 9 اپریل کو یہ جو اکٹھ ہے یہ کامیاب ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، جو ایک سرپرائز ملتا ہے جسے کہتے ہیں نا سرپرائز مل گیا، سرپرائز آ گیا، تو وہ سرپرائز ان کا آ گیا تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی. اب دیکھیں گے اس لیول تک لے کے جاتے ہیں یا اندرون خانہ معاملات طے ہو جاتے ہیں پہلے ہی اور خان کے پاس یہ خود ہی چلے جاتے ہیں، اس کے گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، معافی ترلا کرتے ہیں اور خان انہیں معاف کر دیتا ہے، تو پھر تو سارا معاملہ ہی حل ہو جائے گا. اب دیکھیں اب کس طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بہتری کی طرف جائے. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلا تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.